अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मुखातिब हूँ और मेरा नाम डॉक्टर सैयद नईम हामिद अली अल हामिद है और इस तवील नाम के लिए आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। असल में होता ये रहा है कि इससे पहले जितने भी वीडियो यूट्यूब पर डाले गए हैं वो या तो मेरे एजाज़ में मुनक़िद करदा मुशायरों के हैं जो वजाहत ने चाहे जद्दा में किए हों या जुबैल में किए हों। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर यानी मेरी ज़िंदगी के बारे में एक तवील इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया और यूट्यूब पर डाला गया, या अहमद फराद या सर सैयद के बारे में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हमने मुश्तरका गुफ्तगू की है। लेकिन आज की ये जो वीडियो है ये ख़ुसूसी अहमियत की हामिल है, इसलिए कि डॉक्टर वजाहत फ़ारूक़ी अपनी ज़िंदगी के 30 साल सऊदी अरब में गुजारने के बाद, जिसमें तकरीबन 14 या 15 साल तो जद्दा में गुजारे और बाकी जुबैल में गुजारे, तो ये आखिरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है, बल्कि इंशाअल्लाह इस नौइयत के बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड होंगे। ये हिंदुस्तान जा रहे हैं, अपने वतन जा रहे हैं, अपने अजीज़ व अकारिब बीवी बच्चों के पास जा रहे हैं, लिहाजा इनके लिए तो ये कोई अफसोस की बात नहीं है, क़तअन नहीं है। अगर इनको अफसोस है तो ये गलती पर हैं। अलबत्ता हम जैसे दोस्तों और भाइयों के लिए तो बहरहाल अफसोस की बात है कि एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा साथी हमारी दस्तरस में नहीं रहेगा। यानी ये मुमकिन नहीं है कि मैं मिसाल के तौर पर जब मिलना चाहता हूँ जुबैल चला जाता हूँ, इनका दिल चाहता है तो ये जल्दी आ जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है अब हिंदुस्तान और सऊदी अरब में तो एक तवील फासला है। इंशाअल्लाह मुलाकातें तो वहाँ भी होंगी, मैं इंशाअल्लाह हिंदुस्तान जाऊँगा और ये उम्रे पर आएंगे और बार बार आएंगे, तो मुलाकातें तो रहेंगी। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि वजाहत फ़ारूक़ी आपसे मुखातिब हूँ और अपनी ज़िंदगी की खुशगवार यादों का जिक्र करें। नागवार तो बहुत गुजरी हैं, हर इंसान के साथ होती हैं, कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन खुशगवार यादों के साथ किस किस से मिले, किस से ज़्यादा मुतासर हुए। अच्छा, ये तो मोहब्बत करने वाले आदमी मुतासर तो ये सब से हो जाते हैं, लेकिन जब हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम अपने 11-12 बेटों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करते थे तो ये कोई अजीब बात नहीं है। लिहाजा दोस्तों में भी तफावत हो सकता है, किसी को ज़्यादा चाहते होंगे, किसी को कम चाहते होंगे। तो अब वजाहत फ़ारूक़ी आपसे मुखातिब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये लम्हा डॉक्टर नईम हामिद साहब ने बग़ैर मुझे ज़हनी तौर पे इस वक्त जो मेरे अंदर एक मिक्स फीलिंग है। आपने बेशक हर आदमी रिटायर्ड होता है, मैं भी रिटायर्ड होकर जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारी नवीयत अलग है, क्योंकि यहाँ पे हरमैन से एक ताल्लुक़ रहा और मैं जद्दा में मुक़ीम था। फीलिंग्स को एकजा करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये 30 साल का लंबा अरसा है, 30 साल से था। पहले तो मैं कहूँ मेरा आना कैसे हुआ एक्सीडेंटल, मेरा कोई इरादा सऊदी अरब आने का नहीं था। बावजूद कि बड़े भाई शकील फ़ारूक़ी यहाँ पे सऊदी एयरलाइंस में थे और काफ़ी रिलेटिव्स थे। मैं बॉम्बे में पेट्रोकेमिकल कंपनी में एज ए कंसल्टेंट था। इत्तेफाक से उस ज़माने में मैं सच से, चूँकि बिल्कुल सरगोई से काम लोगों तो शायद बहुत चीज़ें एम्ब्रेसिंग भी हों, उस ज़माने में फिल्म देखने का रिवाज बहुत था। तो मैं सी रॉक होटल में ऐसी किसी क्या मतलब श्रीदेवी एक्ट्रेस हुआ करती थी उस ज़माने में, तो उनसे मिलने के लिए सिने बिलिट्स के एडिटर के साथ गया था कि उससे मुलाकात करूं। इत्तफाकिया श्रीदेवी से मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन लिफ्ट में एक साहब आ रहे थे, रशीद ज़फ़र साहब, और उनके साथ के और उनके स्टूडेंट, उन्होंने पहचान लिया मुझे और वो इत्तफाक से उनके स्टूडेंट थे। उनका क्या तुम शकील फ़ारूक़ी भाई हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं शकील फ़ारूक़ी के भाइयों के लिए क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं यहीं पे हूँ। कहले बिल्कुल। मैंने कहा नहीं, मैं ठीक तो हूँ, लेकिन बस थोड़ा सा ये है कि कहाँ रहते हो। तो वह गुफ्तगू के दौरान ये रहा कि तुम क्या सऊदी अरब जाना चाहोगे। तो मैंने कहा नहीं, सऊदी अरब तो मेरा अभी कोई, चूँकि कहले नहीं फ़ौरन जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा सब सऊदी अरब मैं कैसे फ़ौरन जा सकता हूँ, अभी मुहर्रम का महीना आ रहा, 24 तारीख़ पड़ रही, मुझे तो वहाँ शरीक होना है। मेरा एक ताल्लुक़ वो कोई उससे नहीं है, लेकिन इस तरीके से एक्सीडेंटली मैं रियाद वाटर सीवरेज अथॉरिटी में यहाँ पे मैं आ गया सीनियर पोजीशन पे। अब वो एक लंबा है कि सिलसिला कि कौन लोगों से मुलाकात रही, क्या रही। तो उसी दौरान
میں 1 سال رہنے کے باوجود پھر واپس دل نہیں لگا, واپس چلا گیا. پھر بھائی صاحب نے پرسویٹ کیا, مجھے جدہ ایئرپورٹ آنا پڑا. مین زندگی کی شروعات, ہماری زندگی کی بہترین جو مومنٹ گزرے, ایک لمحہ وہ جدہ ایئرپورٹ پہ گزرا ہے. چونکہ جدہ ایئرپورٹ سے تعلق یہاں پہ اس زمانے میں ایک پورا ٹیم تھی, ڈاکٹر سلیم موئینی صاحب, اجمیر شریف کے لوگ, فرید مہاراج, اور یہ ادھر شکیل فاروقی صاحب میرے بڑے بھائی سعودیہ لائن ہوا کرتے تھے. تو یہ 15 سال یہ لگتا ہے کہ 15 گھنٹے جیسے گزرے. ایئرپورٹ پہ چونکہ کام کرنے کی وجہ سے واٹر سیوریج کمیٹی ڈسٹلیشن پلانٹ کا میں تھا, تو برابر لوگوں سے انٹریکشن رہا. انٹریکشن کا سلسلہ یہ رہا کہ کوئی بھی شخص جو ایئرپورٹ پہ آتا تھا, ادبی آدمی ہو, اس کو غلام علی ہو یا احمد فراز ہو یا مجروح سلطان پوری ہو, ہمارا ایک کام تھا اس کو ٹارگٹ کرنا اور اس کو کسی طریقے سے پرسویٹ کرنا اور اس کو لے کے آنا. بل اس میں بہت سے لوگوں کا تعاون شامل رہا. اگر میں یہاں باتیں ہمیشن کرتا چلوں, ایک فرید مہاراج صاحب تھے, ذوالوقار صاحب, یہ لوگ ایئرپورٹ پہ آلریڈی کام کرتے تھے. ان لوگوں نے بہت فیسیلیٹیٹ کیا, اور اس طریقے سے ایک لمبی فہرست کوئی بچا نہیں. ہم اگر یہ نام لیں 3-4-5 لوگوں کو چھوڑ کے سبھی لوگوں کو آنے کا شرف حاصل ہے. اس میں کیفی اعظمی, جان علیہ اور ایک آدھ شخص اور ہیں, سبھی کو لایا. ڈاکٹر نعیم حامد علی صاحب اس زمانے میں ایک جانی مانی شخصیت تھے, لیکن ان کا ایک ہمارے اوپر یہ تھا کہ بہت ریزروڈ رہتے تھے. ایک مشاعرہ 1992 میں ہوا, جو آئی تھنک سب سے بڑا مشاعرہ ہوگا, ورلڈ ریکارڈ میں نہیں ہوگا, خیر مشرق وسطی انڈیا میں, جس میں قریب سبھی ٹاپ موسٹ پوئٹ فرام مجروح سلطان پوری ٹو بشیر بدر. اس سے اندازے لگائیے کہ مجروح صاحب تھے, احمد فراز تھے, قطیع شفاعی, شمیم جے پوری, ساغر خیامی, گوان ٹیکنگ نے مخمور سعیدی صاحب, معراج فیض آبادی صاحب. اس کا کریڈٹ یہ میرے نہیں کہ میرے ساتھ نہیں سر, شمیم جے پوری صاحب اور کیف عظیم آبادی, مطلب یو گو آن ٹیکنگ اراؤنڈ مور دین 20% دیئر. دلاور فکار تھے. وہ مشاعرہ اس میں کمپنی میں ہوا تھا. بہت ہی, یہ تاریخ بھی مجھے یاد ہے, میں وہاں پہ آ رہا ہوں 22 اکتوبر 1992. کوئی انسیڈنٹلی اسی دن میرا انگیجمنٹ بھی ہوا تھا. اگلے ہفتے ایک مشاعرہ, یہ لوگ کیسا لنکم تھے, ہم نے 29 تاریخ کو کیا ایئرپورٹ پہ, تعاون سے آف کورس, علی گڑھ سوسائٹی میں سید امین صاحب, ذوالوقار صاحب, بہت سارے لوگ, میں نام تو قدیل ہے. وہ مشاعرہ پہلے مشاعرے سے زیادہ سکسیسفل رہا. اس میں تعاون والے کرنے والوں میں سبھی لوگ تھے. پھر یہ سلسلہ ایسا چسکا لگا کہ سلسلہ شمیم جے پوری صاحب سے ملاقات بہت پہلے تھی. شمیم جے پوری صاحب کا تذکرہ کرتا ہے ہمارے اسپیشل مینشن اس لیے کہ شمیم جے پوری صاحب سے تعلق ہمارے والد صاحب کا جگر صاحب کے زمانے میں تھا, گوڈا میں جو سینئر پولیس آفیسر تھے. تو وہاں سے سلسلہ جو شمیم جے پوری سے آخری وقت کا سلسلہ قائم رہا. چند لوگوں نے مجھے زندگی میں متاثر کیا ہے, اس میں سے شمیم جے پوری صاحب بھی ہیں. نعیم صاحب کی شخصیت کے بارے میں کچھ کہنا, میں نہیں کہوں گی, میرے دوست میں بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, اور کیا کچھ نہیں ہے, وہ الگ ہے. اور ان کے ساتھ میرے 25 سال پرانا تعلق ہے. اب سلسلہ یہ ہو رہا کہ بھائی جب یہ سلسلہ شروع ہوا مشاعرے کا, تو دن بھر تو یہ کام کرتا تھا, شام میں رہتا کہ بھائی دیکھنا ہے اس ہفتے میں کون آ رہا ہے. تو معلوم ہے احمد فراز صاحب آ رہے ہیں, مجروح صاحب آ رہے ہیں, تو فوراً ایئرپورٹ پہ پہنچ کے ایسی بھی نشستیں ہوئی ہیں جس میں صرف 12 گھنٹے کی نوٹس کے مطلب آج وہ آ رہے ہیں, مطلب رات نشست ہوئی. ان تعاون دینے والے لوگوں میں کچھ چند نام سر مجھے جو یاد آ رہے ہیں, آپ کو دے آر ناٹ ان آرڈر. مظہر صدیقی صاحب, عبد الباری انجم باری, سعود قاسمی صاحب, آف کورس لیٹر آن بہت سے اور لوگ رہے ہیں, ظفر مہدی بھی شامل ہیں, اسی بات نسیم سحر بھی ہیں. سلیم موئینی صاحب کا تذکرہ یہاں پہ کروں گا. سلیم موئینی صاحب کا انجمن سار شخصیت ہے, غالباً بہت کم لوگ ہیں جن کا اتنا آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہو. ان کا ایک الگ مزاج تھا, خانقاہی مزاج تھا. انہوں نے بہت متاثر کیا, اور وہ بہت ہی زیادہ کوآپریٹو اور آل راؤنڈر تھے. مطلب آل راؤنڈر کا عالم ہے کہ ان کا اگر جی آل راؤنڈر کا عالم یہ کہ تم کو ایک زمانے میں شوق سے رہا کہ بھائی سنسکرت کی کتابیں لائی ہیں, میں پڑھوں گا اور یہ کروں گا, تو پہلے نہیں ہو رگ وید ارتھ وید سب پڑھتے. یہ سلسلہ بہت دنوں تک چلتا رہا. اب اس فہرست میں غلام علی صاحب کا تذکرہ ضروری ہے. غلام علی ایک بہت بڑے سنگر جانے ہیں, اسے میری ملاقات بہت پرانی تھی بامبے سے. جب وہ بامبے میں تھے تو ایک ایکٹریس ہیما مالنی اس کے یہاں رکتے تھے اور آنا جانا رہتا تھا. میری ملاقات وہاں ہوئی. بامبے میں میری لائف بہت ہی فلیموائنٹ رہی. میرا زیادہ تر وقت, میں پیچھے جا رہا ہوں, پریس کلب میں گزرتا تھا, اور کوئی فنکشن ایسا نہیں ہوتا جس میں انوائٹ ہی نہیں تھا. پریس کلب کا ممبر بھی ہو گیا تھا ایکریڈیٹیشن کونسل میں, تو وہاں پہ بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی. ویسے انہیں ملاقاتوں میں ہارون رشید صاحب کا تذکرہ رہا ہے, میں بھول گیا. یونیورسٹی کی
फिल्म बन रही थी, सैयद फीचर फिल्म, उसी प्रेस क्लब में इश्तियाक मोहम्मद खान मिले, पहले भी मुलाकात थी उनके साथ, सैयद फीचर फिल्म बनाई गई, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी। कहीं पे भी आपको मेरा नाम क्रेडिट में नहीं मिलेगा। मैं हमेशा पिछली सब में बैठे वाला, ये तो थोड़े दिनों बाद 10-12 साल बाद नईम साहब की शफकत मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे फोकस किया, जिस पे मुझे एम्बरेसमेंट भी लगता है कि वीडियो बनाए। शुरू में मैंने कोई चीज़ नहीं बनाई, बहल मुझे ये फ़ख्र हासिल है इस बात का, कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, चाहे मजरू साहब हो और चाहे कलीम माजिद साहब हो, 3-4 लोग तो बहुत ख़ास हैं। उसमें डॉक्टर गुलजार दहलवी, डॉक्टर गुलजार दहलवी से ताल्लुक़ बहुत ही पुराना है। गुलजार साहब के ताल्लुक़ से पूरी दुनिया जानती है कि गुलजार साहब उर्दू के बहुत बड़े मुजाहिद हैं। उनके बारे में बहुत कुछ लोगों ने लिखा है, जोश वाली आबादी, जिगर मुराद आबादी, उनको तो मुजाहिद उर्दू कहा है, लेकिन मेरे को करम फरमा है। बतौर अक़ीदतन 2 अशार उनके मैं पेश करता हूँ जो उन्होंने हसद मुहानी और मौलाना आज़ाद के लिए पेश किए थे, इसी आर्डर में पेश करता हूँ। उनके लिए है कि पहले उन्होंने उनके लिए कहा, मौलाना के लिए, हसद मुहानी के लिए शेर कहा। ये 1951-52 का शेर है कि हम कहाँ देखिए और शेख किस मंजिल में है, हम कहाँ देखिए और शेख किस मंजिल में है, दाग उसकी जबी पे हमारे दिल में है। वाह। हाँ, और दूसरा, चूँकि आप जानते हैं मौलाना आज़ाद से उनकी बहुत कुर्बत थी और वो जाते रहते थे, वो कंटेम्प्रेरी हैं तो उनका अपना एक सिलसिला था, तो उनके लिए उन्होंने शेर कहा और ये अनडॉक्यूमेंटेड है। वक्त शाहिद ब्रह्मन ने अज़ानें दी हैं, वक्त शाहिद ब्रह्मन ने जाहिद खुश हरम में भी मुसलमान हुआ। यहाँ पे इशारा हरम से मुराद जो है, चूँकि पैदाइश मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मक्के मुकरमा की कहा जाता है, नहीं कहा जाता है, मतलब मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात नहीं कहूँगी जिसमें जो मेरी नॉलेज बहुत महदूद है, मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। वरना तहकीक से ये मालूम है कि खीम करन जो एक इलाका हिंदुस्तान का डॉक्यूमेंटेड नहीं बहरहाल मैं तो कोई हिस्टोरिकल चीज़ें नहीं ला रहा, मैं वजाहत कर रहा हूँ, रूदात बयान हो रही तो इसमें वेरिफिकेशन, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, मैं उसके लिए मिशन बहल मक्के मुकरमा की यादें आती थी और उनको इस बात की सादत हासिल तो किसी वक्त डिस्टर्ब कर सकते थे। शेर बहुत अच्छा लगा, तो गुलजार साहब का मैं कह रहा हूँ कि उसमें वक्त शाहिद इब्राहिम ने जाहिद खुश हरम में भी मुसलमान हुआ, ये बताओ टान के उन्होंने पेश किया था। तो गुलजार साहब से एक सिलसिला रहा। गुलजार दहलवी साहब यहाँ पे कंसुलेट जनरल बने, ऑफकोर्स बताऊँ उनसे, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उनका एक जश्न हुआ, फिर हमने फॉलोड बाई जश्न किया, उसमें बहुत सारे शोरा तशरीफ़ लाए। कृष्ण बिहारी नूर, बहुत बड़े कृष्ण बिहारी नूर से ताल्लुक़ है, यहाँ चूँकि मेमार्स की बात हो रही है, यहाँ पे चंद मैं टच करूँगा जिन्होंने मुतासिर मुझे किया है। गालिबन इस रैंक का शायर और इस जामे कहने वाला बहुत कम मिलेगा मेरी महदूद नॉलेज में, चूँकि मैं तो साइंस का सब्जेक्ट हूँ। उनका एक शेर है, मतलब तजलियात नूर एक किताब उन्होंने लिखी है जो उन्होंने डेडिकेट की है मुझको, तो उसका एक शेर है, दैर से नात का शेर है। देखिए इसे क्या तराकीब है और क्या क्या इस्तेमाल किया है, पहले मेरी मेमोरी में आ गया। उसमें उन्होंने कहते हैं कि, और कहीं पे कोई नाम लिए बगैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि दैर से नूर चला, दैर से नूर चला कल तो हरम तक पहुँचा, दैर से नूर चला कल तो हरम तक पहुँचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का तेरे करम तक पहुँचा। तवज्जो दीजिएगा साहब, कहीं पे कोई नहीं, दैर से नूर चला कल तो हरम तक पहुँचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का तेरे करम तक पहुँचा। आप ये देखिए क्या इशारों में बात है, आप ऑफ कोर्स मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपकी मेराज कि आप हैं खुदा से करीब, मेरी ये मेराज कि मैं आपके कदम पर पहुँचा। ये तो तजलियात नूर का एक मैंने आपको दे रहा है। अब जो शायरी अकॉर्डिंग टू शमीम जयपुरी साहब और जो बड़े बड़े हैं कि कृष्ण बिहारी नूर की शायरी मैथमेटिकल है और ये फार्मूलेशन जैसे नहीं होता इमरान स्क्वायर, उसका एक नमूना पेश कर रहा हूँ सिर्फ आप। कृष्ण बिहारी नूर साहब कहते हैं, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, सच न रहे। देखिए साहब इसमें तवज्जो चाहिए कि बहुत गैर मामूली बात जो कही गई है। शायरी में, गज़ल में, तगज़ुल में इस तरीके की मैथमेटिकल इस्तेमाल बहुत रेयर हुआ है, उनको मुकाम नहीं मिला जिसके मुस्तहक़ थे। लेकिन मेरे नज़दीक कृष्ण बिहारी नूर बहुत बड़ा शायर, और उन्होंने जो शायरी की है कोई फालतू शायरी नहीं की, तो उसके चंद मैं नमूने पेश कर रहा हूँ जिसमें नईम साहब शायद इसकी तरफ तवज्जो दें और अप्रिशिएट करें। मुझे जो पसंदीदा है, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा नहीं, कमाल की मतलब, कमाल गया। और
اسی کا آگے بہت سارے اشعار ہیں. اس میں ایک شعر یہ بھی ہے: کتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں. اور پھر ایک اور ہے تھوڑا طنز کی آمیزش لیے ہوئے: کہاں کے اوتار کہاں کے پیغمبر، کہاں کے اوتار کہاں کے پیغمبر، لگتا ہے اس دور میں خدا ہی نہیں. واہ. تو یہ میں نے کچھ نمودتاً ظاہر ہے ان کی شاعری کے بہت سارے شعر ہیں. ان سے میری بہت قربت حاصل رہی، ان کے یہاں جانا آنا کسی بھی لحاظ سے آپ کو نہیں پتہ چلتا تھا. کرشن بہاری نور، اب دیکھیے تقلد ان کا کرشن ہے کالا، بہاری نور، کیا کانٹراڈکٹری نور ہے. کیا شمیم جے پوری کے الفاظ کے مطابق کرشن بہاری نور جیسا شاعر بہت کم پیدا ہوتا، ان کو مقام نہیں ملا. بل میری بھی عقیدت رہی اسے، بہت ہی قربتیں رہیں. اس کے بعد ایک اور شخصیت کا تعلق جو کہ بہت بڑے شاعر نہیں تھے، انسان بہت اچھے تھے. بات یاد ہے کہ راشد صدیقی صاحب، مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے. انسان وہ اتنے منکرسل مزاج اور اتنے ہمبل تھے کہ بہت کم لوگ ملتے ہیں، اور بہت مسل بہت سے آپ بہت بڑے شاعر ہوتے ہیں، بہت اچھا انسان ہونا بہت بڑی بات ہے. شاعر تو کوئی بھی ہو سکتا. اور مظہر صدیقی صاحب جرنلسٹ، کیا صاحب کہتے ہیں، مظہر صدیقی صاحب کی کوالٹی اتنی زیادہ تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. پرانے علیق تھے، بہت ہی کنونشنل ٹریڈیشنل تھے. اس کے بعد ایک اور شخصیت جس کو جدہ نے کھویا، جس کو لوگوں نے بہت انٹریکٹ نہیں کیا لیکن مجھے ہر شرف حاصل رہا، فارسیدہ عبد الباری انجم. ان کو لوگوں نے مس انڈرسٹوڈ کیا لیکن مجھے شرف حاصل رہا، ان کے قدموں میں بیٹھا ہوں. ڈاکٹر صاحب سے بھی تعلق رہا، عبد الباری انجم صاحب. پھر اس کے بعد اور بہت سارے شاعر آتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ شاعروں کے علاوہ مصطفیٰ قدوئی صاحب. مصطفیٰ قدوئی صاحب کا سعودی عرب کے بابا اردو. مطلب میں یہ کہوں گا کہ اردو ادب میں جب کوئی، اور نعیم صاحب اس کی تائید کریں گے، مصطفیٰ قدوئی صاحب ایک ایسی شخصیت تھے جن کی فارمل تعلیم تو ڈاکٹر نعیم صاحب کی طریقے سے کچھ نہیں تھی، بلکہ لیکن ان کے بعد علم کا عالم یہ تھا کہ جب کوئی چیز فیل کوئی شخص ہو جائے کسی چیز میں آدمی والا، تو آخری جو اسٹیپ ہوتا تھا ریسرچ تحقیق مصطفیٰ قدوئی صاحب تھے. کیا باغ و بہار شخصیت تھے، ٹریڈیشنل لکھنؤ کے پرانے آدمی. اتفاق سے وہ کرم فرماؤں میں سے تھے میرے بھائی صاحب کے، ان کے بھائی کلاس فیلو تھے بلال قدوئی، شمس الدین احمد قدوئی. یہ لوگ ہمارا علی گڑھ سے تعلق تھا. علی گڑھ سے ہی میں بہت ہی زیادہ سوشل رہا. سوشل ہونے کا عالم یہ تھا، کبھی میں نے آج تک شاید کبھی بیمار رہا ہوں تو کھانا اکیلے نہیں کھایا. تو یہ سلسلہ یہاں بھی چلتا رہا، ہمارے گھر پہ آنے والوں کا سلسلہ رہا. مصطفیٰ قدوئی صاحب جن کے بارے میں حامد صاحب کو برخوردار کہتے سمجھیے کہ کیا ان کی شخصیت تھی. ان کا گھر بھی ایک بہت بڑا مرکز رہا. اور بہل مصطفیٰ قدوئی صاحب سے تو بہت زیادہ ہماری ملاقاتیں نہیں رہی، لیکن ان کی جو ہم نے بیان سنے ان کے لیے، مطلب وہ نعیم صاحب بھی اس بات کے وٹنس ہے کہ وہ بہت ہی مطلب پروقار اور ہائیلی مطلب رسپیکٹیبل شخصیت تھے. اردو ادب کے سولے بابا اردو اگر ان کو کہا جائے یہاں نہیں صاحب. راشد صدیقی صاحب کا بھی انجمن ساز شخصیت کہہ سکتے ہیں آپ. شاعر تو جو کچھ ہوں گے کہنے کے لیے. اب اس فہرست میں بہت سارے ہمارے دوست، مطلب اتنا لمبا سلسلہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا امپریسنگ، کسی کا نام چھوٹ جائے معذرت چاہوں گا. اس میں فرید مہاراج صاحب، سعید اختر صاحب، ذوالفقار صاحب، سید امین، یہ ایئرپورٹ کے ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں. اور اس کے بعد جدہ کے سرکل میں مظہر صدیقی صاحب، سعود قاسمی صاحب، احمد جمال صادق صاحب جو کہ استاد محترم بھی ہیں. اور سب سے بعد آ کے میرے استاد نعیم صاحب کی شخصیت کو آئی تھنک از دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ پرسن یٹ ٹو می. لیکن میں نے غالباً 25 سال ان کو سمجھا ہے، جو وہ نظر آتے ہیں وہ نہیں ہے، بس میں کہوں گا. اب ان کا معاملہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کے ایڈامنٹ بیہیویئر ہے، بہت ہی سخت. یہ مجھے کہنے دیجیے، میں نے خاکہ لکھا، سخت شخصیت ہیں، لیکن کاش کہ ان کے قریب آ پائیں. بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں. وہ دیکھنے میں صرف داڑھی کی دولت مولانا ہے، اتنا ماڈرن میں نے مولانا تک نہیں دیکھا. لیٹ می الاؤ ٹو سے ود آل ڈیو ریسپیکٹ، ماشاء اللہ ویژن کے لحاظ سے ان کی سائنٹیفک اپروچ ہے. ہر ایک چیز کے پیچھے وہ کٹ ملا پن نہیں ہے کہ بھائی اگر پھل نہیں لگتے ہیں، ایک دن واقعہ بن کے تو صلی اللہ علیہ وسلم کے پھل نہیں لگتے، اس کی سائنٹیفک ریزن ہے. اس طریقے کے ماڈرن تھنکنگ ود اسلامک آف کورس اسلامک انہیریٹنس ان کا ہی، ان کا ایک تعلق ہے رہا ہے. تو نعیم صاحب ہمارے بارے میں کم کرو کہیں گے نہیں محور مرکز رہے ہیں، بہت اس سے نہیں ہیں. اب ان کے سلسلے میں یہ رہا کہ جدہ ان کا آنا رہا، ہز ہاؤس ہولڈ نیم جبیل ایسٹرن پروونس میں رہے. وہ آپ روشنی ڈالیں گے اس پہ الگ سے کبھی سبجیکٹ ہوگا. تو
تو بہت کچھ کہا گیا. میرے لیے سعودی عرب سے ریٹائرمنٹ شاکنگ نہیں. اٹل ہر آدمی آتا ہے, ہر ایک چیز کی ابتدا ہوتی انتہا ہوتی, لیکن میرے لیے چونکہ سوشل فیبرک میں مجھے زیادہ دی, میں ان لوگوں خوش قسمت لوگوں میں ہوں جن کی فیس بک پہ ریکویسٹ اگر کوئی آتی ہے کسی کو منع کرنے 3 دفعہ بند ہو چکی, مور دین 15,000. میں بہت زیادہ نالج کمپیوٹر وغیرہ کے ایڈوانس نہیں رکھتا ہوں, لیکن کسی کو نہیں کہتا ہوں. اور جدہ میں بھی شاید مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ اس دوران جانے کے بعد میرے درجنوں کے لحاظ سے ڈاکٹر صاحب گئے, ان کمانڈ لیا انہوں نے, لوگ بحرین سے یہاں وہاں. مجھے تعجب ہوتا کہ میں تو بہت ہی آرڈینری شخص ہوں, لیکن اتنی لوگوں نے محبت دی. اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ تھوڑا سا میں انیزی ہو گیا ہوں. اس کا کوئی تعلق جاب سے نہیں. اللہ میاں جو مجھے نوازا ہے, دوست کی روزی روٹی, گھر مکان سب کچھ ہے, اور میں بہت اپنا اسکور پورا کر کے, بلکہ یہ بھی میں کہتا چلوں واحد شخص ہے جس کو ریٹائرمنٹ کے بعد ایکسٹینشن دیا گیا. بے شک. ہاں یہ شاید کسی کو نہیں یہ فخر نہیں حاصل ہو, اور ایک نہیں 2 دفعہ ایکسٹینشن مجھے ملا. میں 2 سال پہلے ہی ہو چکا تھا. تو یہ سب چیزیں, لیکن پتہ نہیں کیا کیفیت ہے کہ سوچتا رہے یہ مس ہو جائیں گے ہم سے لوگ, یہ مس ہو جائیں گے. اس میں ہمارے دوستوں کی لسٹ میں سینکڑوں لوگ ہیں نا, وی کین ناٹ کاؤنٹ ان ڈزنس. تو اب جبیل کا نام لیتے لیتے میں یہاں پہ کہتا چلوں, مجھے دیجیے ایک اور شخصیت میرے حصے میں آئی جن کے نام میرے ساتھ کولیگ تھے, طاہر قاسمی, ان کا تعلق امروہہ سے تھا, بلا کی صاحب ادبی آدمی. اور ایک اور شخص جن کی وجہ سے میں یہاں آنے کا سبب بنا, زلفی صاحب. زلفی صاحب بہت باہر شخصیت ہے. ان کے چچا جو تھے انگلینڈ سے تعلق ہے, 1959 کے لیگ تھے سید واحد صاحب. میں واپس جا رہا تو ان کا نہیں آپ یہاں آ جائیے, تو وہاں سبب بنے. اب دوستوں کی فہرست اتنی لمبی ہے. نفیس ترین ایک ایسی شخصیت ہے جو پچھلے سمجھ کہ تھوڑا سا ان کی عمر خضر علیہ السلام سے تھوڑی کم ہے. اگر اسے پوچھا جائے کہ نہیں بھائی 45 سال سے یہیں پہ ہوں صرف کہتے ہیں, تو اس سے ایج کا اندازہ لگی. اور ہم اپنی صرف 65 سال بتاتے ہیں. اس طرح یہ غیبت نہیں ہے. وہ شخص بھی اتنی انرجی والا شخص اور اتنا آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ, ہر وقت ان کو قوم ملت کا درد رہتا ہے. وہ ہیں ڈاکٹر سہیل احمد, میرے کلاس فیلو تھے انسیڈنٹلی, انہوں نے جوائن کیا میرے ساتھ, بہت اچھا رہا. جبیل میں 400-500 علیگرین ہیں جو ایمیننٹ علیگرین ہیں. بہت سارے لوگ ہیں, لیکن ہمارا جن سے بہت زیادہ تعلق رہا ہے پروفیسر انیس الدین ملک صاحب, لورل سائنٹسٹ, بہت ہی PhD DSc کیے ہوئے. میرا تعلق ان سے بہت پرانا تھا. ان کے بڑے بھائی اتفاق سے وحید الدین ملک صاحب پہلے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں ہوا کرتے تھے. پھر انیس الدین ملک صاحب جو کہ آپ کیسے لورل سائنٹسٹ تھے. ثاقب جون پوری صاحب, محمد ثاقب جون پوری صاحب ایک ایسی جگہ سے بلانگ کرتے ہیں جن کا تعلق جون پور سے ہے. وہ بھی بہت ڈیپتھ والے نالج والے ہیں, بہت ہی اچھی نالج ہے. ضیاء محمود صدیقی صاحب کینیڈا چلے گئے, لوگوں سے تعلق رہا. اور اسماعیل صاحب, مطلب ایک شفیع صاحب, مطلب میں غالباً ضیاء اسماعیل بچہ ہے لیکن بہت اچھا رہا. یہاں پہ میں کہتا چلوں یہ بہت ہی غیر انصافی ہوگی کہ میں اگر اپنی اہلیہ کا تذکرہ نہ کروں, جو غالباً ایک چیز میں تو اس کا ریکارڈ قائم ہے, میں لوگوں کے ساتھ ہاسپٹلٹی میں نوازی. غالباً میرے بڑے بھائی آئے تھے کہ اس کو تم نے کوک بنا رکھا ہی ہے. تو بہل وہ آنے والوں کا سلسلہ, میرا مراد ہے کہ ہر ویکینڈ پہ محفل ہو رہی ہے, آنا جانا جدہ سے سلسلہ تھا, ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں. اس کو کبھی کوئی منو پیش نہیں آیا کہ اگر 50 آدمی بھی آ گئے, ہر ایک چیز کو بغیر کسی, یہ ریئر کوالٹی ہے, بغیر کسی اس نے مطلب پوری وہ کی. میں کن کن باتوں کا میں نے کوشش کر رہا ہوں, بڑے حالات بڑے اسکیٹرڈ ہیں, نہیں اس ایموشن کی حالت میں نہیں کہا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب نے حکم کیا بغیر کسی کے, وہ لیٹا ہوا تھا, اچانک ان کا کہ کچھ کرنا, ان کی بات کو نہیں کہنے کا لگا کہ پھر ڈانٹ کرنا. تو یہ سلسلہ میرا 30 سال کا محیط ہے. میری زندگی کا زیادہ تر پورشن یہاں گزرا. حرم کی یادیں ہیں, مکہ مکرمہ کی یادیں ہیں. میرے بڑے بھائی کا تذکرہ کرنا, ضروری شکیل فاروقی کے جانے کے بعد میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی. اب میں واپس وطن چاہ رہا ہوں. میں چاہتا ہوں, میری زندگی کا مقصد یہ ہے, تعلیم PhD کر لینا, یہ کر لینا میرے نزدیک کوئی میننگ نہیں ہے. نوکری پا جانا, بنی ہوئے انسان کے کام آنا. تو میں اس پہ عمل کرتا ہوں. خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس خدا کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. میں ادب کا بہت ہی ادنا طالب علم ہوں, لیکن مجھے فخر حاصل ہے, اس بات پہ پراؤڈ ہے, اردو ادب کی
علی رضا عابدی 1981 میں ہو یا گلزار دہلوی ہو یا آخری اس کی کڑی میں آخری نہیں کہوں ناٹ لاسٹ لیسٹ نعیم حامد علی الحامد صاحب ہوں، کلیم ماجد صاحب ہیں، شمیم جے پوری صاحب ہیں، فراز کے سلسلے میں میری بہت ساری ویڈیو سلائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں کانٹروورسی بھی ہو سکتی ہے. میں فراز کو دنیا اردو ادب کے چند شعر ہے میر کے بعد غالب و اقبال ایک صدی میں گزارنے کا ہے، تو اس میں تو کوئی ڈسپیوٹ ہے ہی نہیں. میر کے بعد غالب و اقبال. اب یہ فیض و فراز میں کون ہے؟ میں اس ادنا طالب نہیں کہہ سکتا ہوں. میں فراز کو اردو ادب کا چوتھا بڑا شاعر میں آپ کی تائید کرتا ہوں. میں نے اس پہ مقالے بھی ہیں لیکن اٹ میں ٹریگر دا کنٹروورسی. اٹ از مائی اوپینین اینڈ مائی اوپینین از کوائٹ فلیکسیبل. یو میں ڈیفر اٹ. اس پہ آپ میری بہت ساری ڈائریکٹر نعیم حامد علی صاحب کے ڈسکشن ہوئے ہیں اور انہوں نے اس بات کو انڈورس کیا، بلکہ میں نے اسے انڈورس کرانے خود متفقہ ہوئے کہ احمد فراز کوئی ایسا موضوع نہیں ہے. احمد فراز نے لوگوں نے شاعری کی جس نے ابتدا کی ہو مطلب بہت اسٹینڈرڈ سے آتے آتے زوال ہو جاتا. میں نام نہیں لینا چاہوں گا. مجروح صاحب بہت بڑے بابا ہے آدم ہے، لیکن شاعری میں ان کا گراف گرا تو نہیں لیکن تھوڑے بعد انہوں نے کم کر دیا. احمد فراز اردو ادب دنیا کا ایسا شاعر ہے جس نے ہر موضوع کو پہلے شعری مجموعے سے لے کے آخری شعری مجموعے تک کہیں بھی معیار نہیں لگا ہے. اور یہ کہنا سرخا کہنا وہ سب اٹ ہیز نو میننگ. وہ بہت میرا ان کے ساتھ رہا. نہیں وہ سرخا نہیں تھا، عاشق رسول تھا، مسلمان تھا. اب یہ کہ گناہ گار تو ہم سب ہیں، میں تھیں مگر وہ ایک رقیق القلب مسلمان تھا اور بہت محبت کرنے والا، بہت ہی اعلیٰ انسان. اعلیٰ پائے کہ میری قربتیں رہیں اسے احمد فراز سے. اب آ رہی ہے اس بات گلزار دہلوی کی. گلزار دہلوی جیسی شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے میرے نزدیک. بے شک اس میموری کا اس عمر میں ابھی بھی ان کی انرجی دیکھیے. ان کو انکنڈیشنل مجھ سے محبت ہے. اور بیل وہ یہاں آئے، ہم نے ان کے 2-3-4 جشن کیے. ایک جبیل میں جشن رہا جس میں آئے اور مجھے خوش قسمتی حاصل ہے کہ 2 جہانس کا میں نے کلیش ایک جگہ اکٹھا کیا. نعیم حامد علی کا مزاج بالکل الگ ہے، گلزار دہلوی کا مزاج بالکل، لیکن یہ دونوں اتفاق سے بغیر کلیش کرنے کے ایک دوسرے کے مرید ہو گئے. میں کو گلزار دہلوی متاثر ہوئے، اس میں کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ گلزار دہلوی کا کہنا ہے ایک شخص اگر اردو ادب میں کچھ کر ہی نہیں سکتا کم از کم جب تک اس کو فارسی نہ آتی ہو. اور گلزار دہلوی کو متاثر کرنے میں ڈاکٹر نعیم حامد علی حامد کی ایک کتاب جو انہوں نے کام کی ہے وہ الگ موضوع ہے، اس پر بہت کوئی مٹیریل جائے. بہاری ایجاد بے دل کا جو دیا تو عالم یہ تھا کہ گلزار دہلوی صاحب جو جواہر لال نہرو اور موتی لال نہرو ان کے کنٹمپری فٹ انڈیا موومنٹ میں لوگ رہے، خود یہاں تشریف شرط کے ساتھ لائے ایمبیسی میں کہ کیا نعیم حامد علی صاحب وہاں موجود ہیں، ان کو آپ نے بلایا ہے. بھائی وہ تشریف لائے، ان کے گھر پہ لائے، وہ لکھا انہوں نے ان کے بارے میں سب کچھ. پھر وہاں مشاعرے میں بھی بہل میں کہوں گے سلسلہ یہ اگر میں کریڈٹ لوں، وہ سر سید کا مجھے کوٹ یاد آ رہا ہے کہ میں سبب بنا گلزار دہلوی سے انٹریکشن کے لیے ڈاکٹر نعیم حامد علی کے، تو اس میں کوئی غلو نہیں ہوگا. اور دونوں شخصیات اب ایک دوسرے کو جو نہیں وہ تو بہت بڑی شخصیت ہے، انہوں نے مجھے قریب کر لیا، یہ ان کے کرم ہے، ورنہ کوئی مقابلہ نہیں ہے. گلزار دہلوی صاحب نعیم حامد علی صاحب سے بہت ہی زیادہ متاثر ہیں. نعیم حامد علی صاحب کتنا متاثر ہیں وہ موضوع الگ ہے. نہیں وہ تو ظاہر ہے. اب سلسلہ یہ ہو رہا پرسنل انٹریکشنس ود اوارڈ اتھارٹیز. مجھے اس بات پہ بھی فخر حاصل ہے کہ علی گڑھ کے دنوں سے لے کے سر سید پہ فیچر فلم بن رہی ہو، اس میں خاکسار نے بامبے کی سڑکیں جانی تھوڑا سا کام کیا. پھر میں ایک پروجیکٹ سید مسرت علی کے ساتھ سر سید فیچر فلم پہ کرنا چاہ رہا تھا. وہ بہت بڑی شخصیت تھے، وہاں سینیٹر بھی رہے اور کافی انہوں نے کروڑوں روپیہ. میں نے ایک اسکرپٹ ان کو سر سید کی بھیجی تھی. بدقسمتی ہے کہ سید مسرت علی صاحب جو کہ US میں تھے اور ان کی اپنے سیٹ اپ بھی تھا بہت بڑا اور وہ جھانسی تعلق رہتے تھے، ان کا بے وقت انتقال. مطلب میں بے وقت تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو وقت ہی ہوتا ہے لیکن ہو گیا. تو وہ چیز مجھے افسوس ہے فریز ہو کے. بہل اس شمع کو کوئی نہ کوئی ضرور جلائے گا جو شمع سر سید کے نام سے روشن ہوئی. میں جو کچھ بھی ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب کرم مولا کے بعد بنی ہوئی. اس کا اگر کریڈٹ اللہ رسول کے علاوہ سب کا کامن ہے. سر سید احمد خان اگر شخصیت نہ ہوتی تو وجاہت فاروقی بھی کہیں گمنام گوشے میں کہیں پڑا ہوتا. یہ آل کریڈٹ گوز ٹو علی گڑھ. علی گڑھ زندہ باد، علی گڑھ پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ڈاکٹر صاحب جو کہنا چاہیں میں نے بہت سم اپ کیا، آپ جو کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں. بہت میں اسی طرح سو رہا تھا. وقت کی کمی کے باعث اس گفتگو کو یہاں پر ختم کیا جاتا ہے.
جبکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر صرف میں گفتگو شروع کر دوں اور اپنے بارے میں نہیں صرف وجاہت فاروقی کے بارے میں، تو گھنٹوں گزر جائیں اور بات مکمل نہ ہو۔ میرے 8 بھائی ہیں، نہیں آپ تھوڑی سی روشنی نہیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اور وہ میرا بڑا احترام، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جو محبت اور احترام مجھے وجاہت فاروقی سے ملا ہے، بھائیوں سے نہیں ملا۔ تو ان کا جانا میرے لیے بے حد افسوس کی بات ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، آج 23 نومبر ہے اور ہم اس وقت جدہ میں ہیں۔ 25 نومبر 25 نومبر ہے، کل میں 25 نومبر ہے، اور تقریباً ظہر کے بعد اس وقت 2 یا 2:30 بجے ہیں۔ تو اس گفتگو کو یہیں ہم موقوف کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ آخری گفتگو نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں ہندوستان جاؤں گا تو وہاں پر بھی اس قسم کی گفتگو اور انشاءاللہ شعری نشستوں کا بھی اہتمام ہوگا، اور جب وجاہت عمرے پر آئیں گے اور انشاءاللہ بار بار آئیں گے تو اس نوعیت کی نشستیں یہاں پہ کہتے نام 400 رہ گئے، چونکہ میں ابھی ایک دو منٹ میں معذرت خواہ نہیں، ہوں کہ بہت سارے اس میں کوئی شک نہیں، بہت سارے نام رہ گئے ہیں۔ ممکن نہیں تھا کہ میں اس کو سم اپ کر تو پاتا۔ اس گفتگو کو مزید کچھ کہنا ہے تو کہہ لیں۔ نہیں، میں یہاں پہ بہت سارے، مطلب یہ عجیب لگے گا جیسے کہ یہاں پہ ایک بڑا مشکل محمد میاں صاحب ہیں یہاں پہ، ان سے بہت تعلق رہا، علی میرے ساتھ ہاسٹل میں تھے سن 74 میں۔ بہجت نجمی، ہاں نجمی صاحب، مطلب لسٹ اتنی لمبی ہے۔ فرید الوحیدی صاحب ہیں، شریف اسلم صاحب تھے، ان سے بھی تعلق رہا، مطلب یہ اتنا لمبا۔ لیکن جو میں نے تو ادبی لوگوں کا رخ کیا، جو بیرونی اور بھائی نوجوانوں کا وہ تو ذکر کریں، فیصل طفیل ہے، نادر خان سرگرو ہے، یہ لوگ آئے، لیکن جبیل بھی آئے آپ کی شعری نشست میں۔ تو مقصد میں نے شوکت جمال، یوسف علی صاحب، سہیل ثاقب صاحب، غزالہ کامرانی صاحبہ، قدسیہ ندیم لالی صاحبہ، یہ سب بہت، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ اتنا، ریاض شاہد صاحب، طارق بحرین سے آئے آپ کے، یہ لیا ہے شکیل ریڈنگ والے آپ کے ہیں، جمال ناصر ایڈوکیٹ جو سپریم کورٹ کے ہیں، بہت کرم فرما میرے ہیں، مظفر عادل بادی انگلینڈ سے آئے، انگلینڈ سے تشریف لائے تھے میرے، مطلب میں یہ اصل میں بہت ہی مشکل ہے، مطلب اس کو میں نے کوئی احاطہ کرنا بہت مشکل ہے، احاطہ کرنا۔ یہ لوگ سب لوگ مسلسل آتے رہے، خورشید علی صاحب ہیں، اور ایک لمبی فہرست ہے، قدسیہ ندیم لالی صاحبہ ہیں، اور میں کس کا نام لوں، مطلب میں تو عزیزانہ دارا وفا سے بھی ایک تعلق رہا، ایک دفعہ آئی تو اس سے میرا بہت تعلق رہا، مطلب لسٹ گوز ان ہنڈریڈس آف پیپل آر دیئر، ناٹ پاسبل ٹو کور اپ۔ اور جیسے الیگرین میں کتنی لمبی فہرست ہے، ہم ڈاکٹر اختر صاحب ہیں، جمال ناصر صاحب، 400-500 الیگرین ہے، اس میں اگر میں پک اینڈ چوز کروں جن لوگوں سے بہت مشکل ہے، اور سبھی لوگوں سے سے سینئر لوگوں میں ہمارے نیز بخش ہیں، اور بہت سارے اور لوگ ہیں جن کا بہت، فاروق پٹیل صاحب ہیں، مطلب ڈاکٹر صاحب میں تو مشکل ہے سارے آدمیوں کا، سینکڑوں آدمی، اور ایک میں مشن بھی چلا رہا ہوں، سر سید مشن، اس کے تحت یہاں پہ کرتا ہوں۔ اس وغیرہ مقاصد میں یہ ہے کہ میں غریب غربا بغیر کسی اس کی پبلسٹی کے وہ لوگ تعاون کرتے ہیں، سر سید مشن کے تحت کچھ لوگوں کی فائنینشیل جو ہیلپ ہو سکتی ہے بغیر کسی اس کو، لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں، اسکالرشپ ہے، بچوں کی شادی ہے جو ہو سکتی ہے وہ کر رہا ہوں ایک ویری ہمبل وے۔ تو وہ مشن میرا بھی ہے، انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھوں گا۔ واپس جانے کے بعد جہاں ہمارا اینسسٹرل تعلق ہے، انشاءاللہ بلنامہ وہاں ارادہ ہے، ڈاکٹر صاحب کا ارادہ ہو رہا کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بچیوں کے لیے بغیر کوئی کمرشل بیسس قائم کی جائے، کچھ اور چیریٹیبل مدارس وغیرہ قرآن کے حفظ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں ہمت دے، چونکہ ابھی سلسلہ تھا چلتا رہے۔ یہ لسٹ کا نام لینے میں صاحب اب بتائیے، جس کے 1500 لوگ فیس بک پہ فرینڈ ہو، 3 بند ہو چکے ہیں، میں کسی کو نہیں کہتا ہوں۔ بہرحال اس میں نادر سرگرو صاحب، مطلب بہت لمبی فہرست ہے، تو غالباً لکھنا شروع کروں تو، اور یہ ڈاکٹر صاحب نے ناک ڈاؤن کیا، یہ بہت مشکل، یہ ایک میں نے ایٹ اے گلینس نہیں کیا، تارانہ نظر دی ہے، اس کا کوئی تعلق فیکٹس، جسٹ ایک فیو گلمسز دیے ہیں۔ ویل میں معذرت خواہ جن لوگوں نے بہت ہی تعاون کیا، بہت قریب رہے، ان کا نام ظاہر ایک نہیں 10-50 ہو رہ گئے ہیں، تو ان کے لیے میں پلیز، انٹینشن نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب نے سوتے سوتے اٹھایا اور کہا شروع ہو جاؤ، اور آپ جانتے ہیں ان کا ہاتھ میں جب تلوار ہو اور یہ ہو تو آدمی کیا کر سکتا ہے سرنڈر کرنے کے۔
मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था कि साहिब का मैं करूँ, लेकिन इन्होंने ला के रख दिया, बेडरूम सो ही रहा था, वैसे मैं उठा हूँ बगैर किसी तरह, बगैर कुछ बताए हुए। नईम साहब कंक्लूड करेंगे, और सभी दोस्तों को जिनका नाम ले उनके माजरत खा हूँ, सभी के दिल में मेरे मकाम है और रहेगा। मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं आप लोगों से ताउन, आप लोगों का ताउन रहे, दुआएं मेरे साथ रहें। आमीन। मैं इस तरह भी कैफियत थोड़ी है, जा रहा हूँ और मैं सो रहा था, डॉक्टर ने उठाया। ये ग्लिम्स है मेरे लिए कि मेरी फीलिंग का इजहार हो सके बतौर एक हदियत तबरुक, और कुछ जी। बस अब हम आप लोग से इजाज़त चाहेंगे, और हम ये नहीं कहेंगे कि खुदा हाफिज़, बल्कि हम कहेंगे इलल लिक़ा, आइंदा अनकरीब मुलाकात होगी आप लोगों से बज़रिए वीडियो के और वजाहत फारूकी से बिलमुशाफ़ा इंशाअल्लाह, या लखनऊ में या जद्दा में। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। तारीख़ तो हम बता ही चुके हैं कि 25 नवंबर है और सफ़र का महीना है, और शायद 20 या 22, 16-17 सफ़र है। तो इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।